बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वशद कनश मार में मर्शी की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशियता में वशी शो खुशी बरजा में बात मैं बलूच कौम में बलूच आगे दम चागे दानी वार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्क का अमाइनी वार वश में बाता खुश वश ग्रंथ में बाता बोले चारों का शुम हर वादा का शादाब में बातें कदी गम मगेंदाते अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक का इंसुत सेहत तंदुरुस्ती नसीब का मर्दम की जी रहानी दी पानी कनी अल्लाह पाक ने जी हज़रत ताला पे आमीन 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 सुम आमीन। मैंने वशी वशी गोली चारों का एक रदी पता वशी सोबे वशी सलाम अंचु शुमा जानता मश में मेज़बान का अंचु शुमा मन जानता मरो शुमा नि मरागश चारता और शुमारा खबरी के मकाया मनी नाम बोशते जल्दी जल्दी बिल्कुल और शमनी नाम जान भले अमा मर्दम के मना ओली रंदा चार गया नहीं हुआ सोमरती नाम गोशक का पी अगर शुमे कशगवारा निश्चगोर शुमा बोशते कि शुमे मेज़बान शुमे होस्ट नाम गई अगर शुमा अकेला मन चार गया था गोड़ाई वस शुमार वती नाम होगा शमनी नाम हुमा बलोच या ग्रंथि पद शुमार वशत कनिया शुमे वती जस्ती दोस्तां की मरागश वशी सोबा गोले चारों का चुष्मा जानता मैं वशी सोबे प्रोग्राम हर वादा यकनों की टॉपिक की यकनों की गेस्ट में हाजिर भाई मैं गेस्ट जस्ती पाकिस्तान है और दर मुल्क के जता जताई दमक जता जताई शारा चिकाया मर्ची भी मरागशत का मीरपुर खासा ची मैं दो गेस्ट जो आए मैं वशत कनी में मर्च की मरागशत का आए वशत कन का पीसर मोशे कम जान सलामती अब तक अब बिजनी गोले चारों का अगर मैं गब जने के जस्ती ज़िमिस्तानी मौसम बाज दिगे वर्ड बगी ज़िमिस्तान वो हर का सारा वश बई थी भले जो अस्ती के ज़िमिस्तान का मर्दम नादरा अभी तब अमा वादा मर्दम ज़िमिस्तान जो अस्ती वशी वड़ा जो अस्ती ये लुत्फ जिसका ये इंजॉय खुद का ज़िमिस्तान बहुत तुरशा 6 बजे तुरशा इशी तो कभी एक अलपा के एक चुशीनी अस्ती कि अगर मैं तुरशी फ्रूट्स वगैरह वरी मर्द हमारा मना करना कि मैं तुरशी फ्रूट्स वगैरह मावरी ये जस्ती गुट ख़राब बई कुल्लक बई थी जस्ती या तबीयत देगे पैम बई थी शुमा ये चीज़ें बेचारे शुमा ज़िमिस्तान है जब अल्लाह पाक का तुरशी जस्ती तुरशी फ्रूट्स वगैरह आरता गुरशी मतलब कि ए में सेहती वास्ता बास फ़ायदेमंदा और अगर मैं गोशी के अनार भी मैं सेहत वास्ता बास फ़ायदेमंद चाहिए क्या पूरा सोरे अनार जब सोरे चीज़ वही थी अगर मैं सोरे कोई फ्रूट वरी या सब्ज़ी वरी आई थी जो अगर मैं गोशी की हून बड़ी थी मर्दों में गोरक और सजना थी ख़ास गप अगर मैं गोशा के अनार येशी के आइए तो का जन्नत एक अनार दाने के मानी गोर हमेशा शी मतलब कि मारे एक पूरे अनारे वरग लूटी और मारती सेहत बाज ख्याल कनक लूटी है जो कि सो पे वादी अगर में नाश्ता ना खुदा में नाश्ता बेकनेता हो सेहत ख्याल बेकनेता और ख़ास कर मानचो शुमारा पहला भी अगर मोशे के गर्मा का शुमारा गोश्ता कि शुमारा वर्कआउट ज़रूर कनगी गोर अन्नू भी मैं शुमारा गोश्तियाँ कि गर्मा के टाइम में शुमारा जस्ती खुशी के गर्म बास का जस्ती ईद बाज सर कहती दिल तुसी नबी और सर्दी शुमाई कोशिश था कि सर्द बाज में जो वर्कआउट बेकनी भी आवी सुस्ती बई थी बल मोशा के सर्दी है शुमारा ज़रूर वर्कआउट करेंगी चाहिए कि मैं जस्ती हर वादा वरी वपसी अमी चीज़ा ची गोशंती यकी तो वेट बड़ी दूमी आई ची जस्ती अमा चीज़ वर्गी में बाज जंक फूड कार्मर्स कर गया ये बात में वॉक नकने ये बात जैसे तेज़ाबियत बई थी और फैट बाज भी और बाज लगी चीज़ कायम थी गुड़ा मगोशा के शुमारा वर्कआउट ज़रूर कनगी और नहीं गोले चारों का मैं जान सलामती वापता होगा जानिए मरा में गेस्ट आनी नेम का सजने से पहले शुमारा होती गेस्ट पेश बेदा रहा है नाम होगोशो मुझे माइक के नहीं इच्छा गप जाता कम मनी गेस्ट भी आए ना मौका में मिली क्या आवती चेगो शंती कसानी इंट्रोई वद भी दिया दिले जोलान के अच्छी में मर्च की गेस्ट में मरागशत को वशत कनी भले एक दिगे कसानी गफे गेस्ट नहीं मगर होगा ची पहला जब देखे चागिर दे जस्ती गेस्ट में मरागशत अकान कुछ मजान तक में होस्ट मरागशत स्विच का खुद आम जबान को बिल्कुल सही समझ तो उर्दू तो स्विच कनी विश में दिला में यार है जब मरती वशियो शिगोली चारों कनी में गफुतरान कनी विश में मोती मादू जबान बलूची दा गप जना वे दिल्ली जोलान के अच्छी वशत कनी में मर्च की मरागशत गेस्ट अस्सलाम वालेकुम कैसे ठीक है आप खैरियत से अल्लाह पाक का बड़ा करम। मैंने अपने जो है गेस्ट के लिए सस्पेंस रखा है मैंने आप दोनों का नाम नहीं बताया अभी तक मैंने सिर्फ ये कहा है कि मीरपुर खास से जो आए हमारे पास आज 2 मेहमान तो मैंने नाम नहीं बताया मैंने बोला अगर आप लोग को जानते हैं जो लोग देख रहे हैं वो आपको पहचान के और अगर मुझे यूट्यूब से जो लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट करके मुझे बताएं कि नाम क्या है। चले
جن لوگوں نے کامنٹ کیا ٹھیک ہے اور پہچان گیا وہ بھی ٹھیک ہے, پر جو فرسٹ ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں خود ہی اپنا انٹرو دیں. میرا نام نعمان دستگیر, میرے کو خاص سے بلانگ کرتا ہوں اور ماشاءاللہ میرا اپنا جو ہے بزنس ہے, میں اس کو لک آفٹر کرتا ہوں اور ماشاءاللہ ایک شہر میں ہماری ایک اپنی بات ہے. محمد ناصر اقبال, وی وانٹ یونیورسٹی میرپور خاص جو تحریک ہے جو میرپور خاص یونیورسٹی کے قیام کے لیے مسلسل جہد و جہد کرے, میں اس کا بانی اور چیئرمین ہوں, اور اس کے علاوہ میرپور خاص ٹیسٹنگ سروس کا بھی میں چیئرمین ہوں. واو, کیسے رہا آپ دونوں کا سفر, کیسے آئے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سفر رہا اور میں اپنی کنوینس پہ آیا ہوں, ڈرائیور میرے ساتھ ہوتا ہے, ہائی وے پہ گاڑی نہیں چلاتا ہوں, باقی ٹھیک رہا ماشاءاللہ, بہت اچھا رہا. دونوں ساتھ میں آئے؟ نہیں میں الگ آیا ہوں, اور بالکل زبردست سفر ہے. کراچی تو آنا جانا رہتا ہے اور اچھا سفر ہے کراچی. میرپور خاص سے اگر کراچی آئیں تو آئی تھنک 3 گھنٹے کی مطلب ڈرائیونگ ہے, تو اب ایزیلی کراچی پہنچ جاتے ہیں. اور اچھا شہر ہے کراچی, اور میرپور خاص تو ویسے ہی خاص ہے, تو اس لیے ہر جگہ کی اپنی خاصیت ہوتی ہے. کراچی تو کراچی ہے, کراچی تو کراچی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کراچی ہے لیکن میرپور خاص واقعی خاص ہے اور بہت چیزوں سے خاص ہے. آپ میرپور خاص کی خاصیت بھی جانیں گے. سب سے پہلے آپ موسم کے حوالے سے بتا دیں کہ میرپور خاص میں کیسا موسم چل رہا ہے. ابھی تو سردیاں ہیں. میرپور خاص میں بھی اس وقت ایسا موسم ہے کہ مری میں بھی نہیں ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی ٹھنڈ ہے, بہت زبردست موسم ہے, بڑی ٹھنڈی ہوا ہے. صبح 12 بجے کے بعد تو وہاں پہ سورج نکلتا ہے اور بہت زبردست ٹھنڈ ہے نا. لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں میرپور خاص میں ماشاءاللہ. لوگ برانڈوں میں آپ کو نظر آئیں گے, KFC پہ نظر آئیں گے, شاپم پہ نظر آئیں گے, ہمارے بڑے برانڈ ہیں, مرچی 360 پہ نظر آئیں گے. تو رات کو بڑا اچھے کھانے, لذیذ کھانے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے, برانڈوں پر شاپنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ماشاءاللہ. بہت اچھا ماحول ہے الحمدللہ. تو جیسے آپ نے کہا کہ میرپور خاص کی بہت ساری خاصیت ہے, کیا خاصیت ہے آج میں جاننا چاہوں گی میرپور خاص کی خاصیت؟ میرپور خاص بیسیکلی جو خاص ہے وہ جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے آم کی وجہ سے, سندھڑی آم. تو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی میرپور خاص کا جو آم ہے سندھڑی, میرپور خاص سے تقریباً 8 کلومیٹر کی ڈرائیو پہ سندھڑی ایک علاقہ ہے جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, محمد خان جونیجو صاحب. ان کے ہی گاؤں کے جو سندھڑی ہے بیسیکلی پوری دنیا میں, پاکستان میں جو آم مشہور ہے سندھڑی اس کی وجہ سے مشہور ہے. اس کے ساتھ میرپور خاص کے اندر ایک پستے کا حلوہ جو کہ پستہ ہے اس کا ایک حلوہ مشہور ہے, اور بہت ساری جو سوغات ہیں جیسے کڑھائی گوشت ہے, بریانی ہے, اور وہاں کے جو کہ سب سے بڑی ہے وہاں کے. میرپور خاص کی بریانی تو نہیں سنی پر ربڑی سنی. نہیں وہ حیدرآباد کی ربڑی ہے, حاجی صاحب کی ربڑی حیدرآباد کی. میرپور خاص کی ایک ربڑی جو ہے وہ میری دوست میرے لیے لے کر آئی تھی اور مجھے کافی اچھی لگی, اور میں نے بہت جو ہے جگہ پہ سنا بھی ہے, اور جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں. ہاں میرپور خاص کی ربڑی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ, مٹھائی میرپور خاص کی بہت بیسٹ ہے, اور جیسی میرپور خاص کی مٹھائی ہے ایسی کراچی کی بھی نہیں ہے. جیسے آپ ربڑی لے لیں, اپنا جو ہے وہ کلاکند لے لیں, جیسے بھائی نے بتایا کہ پستے کا حلوہ لے لیں, ابھی جو گاجر کا حلوہ چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست, لوگ بڑے انجوائے کرتے ہیں, رات کو کھاتے ہیں. اس میں گلاب جامن کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے, تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبارہ ہو جاتا ہے. صبح صبح کھانے کی باتیں لے کر بیٹھ گیا, میری بھوک اجاگر ہو رہی ہے. اور ویسے بھی جیسے ہم نے سویٹس کی بات کی, پر میں بہت زیادہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں جو ہے سردیاں آتے ہی نا کھانے پینے کے مزاج ہی بدل جاتے ہیں, پر زیادہ کھانا بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو زیادہ کھانے سے پرہیز کریں. اور کیونکہ اگر ہم ڈائبٹیز کی بات کریں تو پاکستان جو ہے پوری دنیا میں سب سے اوپر نمبر 1 پہ ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے, کہ شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں, اور جو ہے 10 میں سے 9 افراد کو جو ہے شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے. تو اسی حوالے سے میں کہتی ہوں اگر یہ نہیں کہ آپ میٹھا کھانا بند کر دیں, آپ کھائیں پر اس کی مقدار بہت کم کریں. میں دیکھیں اس پہ میں ایک جواب دوں گا بڑا اچھا سا پیارا سا. ایسا ہے کہ ہمارا جو پاکستان جو ہمارا ملک ہے بہت پیارا ملک ہے نا, اور بہت میٹھے اور بہت اچھے لوگ ہیں. کیا ہوا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے جو پاکستان ہے وہ بڑے کرائسس کی طرف ہے نا, معیشت کی طرف سے, تو لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. جو جتنا سوچتا ہے نا اس کو اتنی اسپیڈ میں شوگر ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں میٹھا کھانے سے ہو رہا ہے. میں بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں روز باقاعدہ بہت اچھا میٹھا کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کو شوگر نہیں ہے. یہ تو ایک ہماری تھنکنگ ہے کہ شوگر ہو گئی ہے. شوگر ہوتی ہے سوچنے سے, شوگر ہوتی ہے سوچنے کے علاوہ. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں دن میں پاکستان میں کتنی کپ چائے پی جا رہی ہے,
بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. چائے میں کتنا شکر یوز ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں, اور ہم شکر بھی وہ وائٹ والا جو ہے وہ شوگر ہے وہ یوز کریں, اگر ہم اس کو دیکھیں وہ چمک رہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بالکل شوگر اپنی اس حالت میں تو نہیں ہوتی, اس کے اوپر یہ چمک, یہ گلیٹر, یہ سفید کلر کس طرح سے آیا, وہ کس مرحلوں سے بن کر آ رہا ہے, اس میں کتنے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں, ہم وہ چیز نہیں دیکھتے. دیکھیں میں ابھی آپ کو سرپرائز کرتا ہوں, میرے کو خاص لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, سب جانتے ہیں, اور میری سب سے ملاقات ہے نا, بچہ جانتا ہے, گلی کا بھی بچہ جانتا ہے, چھوٹے سے لے کے بڑے تک جانتا ہے. یہ تو ہم تب دیکھیں گے جب آپ کے میرپور خاص والے ہمارے یوٹیوب پر کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں گے, ہم دیکھیں گے بچوں کے کامنٹس آنے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہوگا. ایسا ہے کہ جیسے آپ نے چینی کی بات کی نا, کہ جب لوگ زیادہ چائے لیتے ہیں, میں نے آج تک چائے نہیں پی, نہ صبح میں, نہ رات میں, نہ دن میں. یہی چیز میرے بچوں میں آ گئی, وہ بھی چائے نہیں لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے بھی چائے نہ منگوائے؟ نہیں, میں چائے پیتا نہیں. تو پھر آپ کیا کھانا پسند کریں گے تاکہ ہم بتائیں, کیونکہ آپ نے چائے سے تو منع کر دیا, کیونکہ ہم نے چائے بنوا کے رکھی اور میں نے بول کے رکھا ہمارے گیسٹ جو آتے ہیں نا ان کے لیے چائے مسٹ ہوتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ایسا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے نا. پھر نہیں کہ پھر یہ میرپور خاص والے کہیں گے ہمیں تو چائے بھی نہیں دی, پر یہ چائے آپ خود دیکھیں یہ چائے پینے سے منع کر رہے ہیں, اور یہ مجھے بہت اچھا لگا. یہ نہیں کہ چائے پینے سے منع کریں کہ چائے نہیں پیتے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور چائے جو ہے میرپور خاص کے لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اسٹیشن روڈ پہ رات کو یہ ماحول ہوتا ہے کہ ایک پٹھان کی ہوٹل کے اوپر 200 کرسیاں لگی ہوتی ہیں پوری رات, اور لوگ صرف وہ کہوہ اور چائے پینے کے لیے آتے ہیں. میں بھی گرین ٹی پینے جاتا ہوں, بہت اچھی سی بناتا ہے وہ. آپ تو چائے پیتے ہیں نا؟ جی الحمدللہ بالکل چائے پیتا ہوں. چائے کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ میرے کو پاکستان میں سب سے زیادہ چائے پی آتی ہے, تو ایک سروے جو میں دیکھ رہا تھا, ایک سروے ٹویٹر پہ, تو اس پہ یہ تھا کہ پاکستانی قوم سالانہ 4 ارب روپے کی چائے, اس سے زیادہ کی چائے پی جاتی ہے, مطلب 4 ارب روپے. بالکل. اور ایک سروے میں آپ کو بتاؤں وہ بہت مزے کا ہے, پہلے آپ اپنا سروے کمپلیٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی کہ ڈائبٹکس کے شوگر کے مریض کی اس وقت پاکستان میں ہر دوسرا بندہ اس وقت ڈائبٹک کا پیشنٹ ہے, شوگر کا ہے. تو بیسکلی جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈپریشن جو پاکستان کے مجموعی مسائل ہیں, چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو, چاہے وہ معاشی طور پر ہو, اس کے ساتھ ساتھ میٹھا جو کہ اشیاء استعمال ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں اداروں کی جانب سے کہ جو آئل پراپر یوز ہو رہا ہے. آپ نے ایک بات کی کہ چینی کا جو بیسک کلر ہے, کہ ابھی میرے کو خاص سے اگر آپ نکلیں حیدرآباد کی طرف تو ہر جگہ پہ گنے سے گڑ بنایا جا رہا ہے, اسمال فیکٹریز لگی ہوئی ہیں, تو لوگ وہاں پہ بہت زیادہ بجائے شوگر کی بجائے اس کو استعمال کر رہے ہیں, شوگر گنے وہ جو گڑ کو جو بیسکلی بہت اچھی چیز ہے. تو وہ بیسکلی وہ بھی دیکھیں وہی میٹھا ہے, اس سے فائدہ بھی ہے کہ آپ کی جو گلائی کا صاف ہو رہا ہے, آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم بھی پراپر ہو رہا ہے, اور آپ کو شوگر جیسی بیماری سے بھی آپ بچ رہے ہیں. تو یہ ایک ہمارے اداروں کی میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہے کہ پراپر جو اشیاء جو استعمال ہو رہی ہیں چیزوں کے اندر وہ پراپر ہے یا نہیں ہے. جو سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہی ہے, میں سمجھتا ہوں. بالکل. آپ نے کہا کتنے ارب کی چائے؟ 4 ارب روپے کی 4 ارب روپے کی چائے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ چائے کے بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں, کشمیری چائے ہے, گرین ٹی ہے, بلیک ٹی پیتے ہیں لوگ, جیسے سلیمانی چائے بولتے ہیں, اپنے مطلب ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ چائے پیتے ہیں. پر یہ کہ ایک چائے کی ایک قسم ہے جو بہت زیادہ سرد علاقے ہوتے ہیں, جیسے کوئٹہ ہو گیا, گلگت بلتستان ہو گیا, سوات ہو گیا, تو ان ایریا میں ایک خاص قسم کی چائے پی جاتی ہے جو ایک ریسرچ کے مطابق وہ چائے ہوتی ہے نمکین چائے, ٹھیک ہے. چائے میں شوگر بھی ہے, چائے میں نمک بھی ہے, اور وہ چائے ایک دن میں ایک بندہ 16 سے 17 کپ چائے پی رہا ہے. اور آپ سوچیں 17 سے 16 اور 18 بھی, 20 بھی ہوں گے لوگ بہت سے. آپ سوچیں چائے تو ویسے ہی ایک دن میں اگر آپ کو پینی ہے تو آپ 2 کپ پیئیں, اور اس میں وہ ہے وہ شکر کم کریں آپ, ٹھیک ہے. اب اس میں وہ شکر کے ساتھ نمک بھی ہے, اور سرد علاقوں میں آپ کو سوچے کہ فالج کا اٹیک ہونے کا یہ خود ہی دعوت ہے, آ جاؤ فالج آ جاؤ. یہ اصل میں یہی تو چیزیں ہیں کہ بہت زیادہ ہم لوگ بد احتیاطی کر رہے ہیں کہ اس طرح کے. اب آپ نے کہا کہ 16 سے 18 کپ, بالکل, تو یہ تو بڑا 16 سے 18 کپ. اور آپ یہ چیز دیکھیں, آپ سرد علاقوں کے لوگوں کو دیکھیں نا, ان کے فیس کے اوپر لوگ بولتے کہ نا یار یہ دیکھو اسے بہت ہیلتھی ہے, پر وہ یہ نہیں سمجھ ان کے فیس کے اوپر سوجن ہو رہی ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں عجیب طریقے سے سوجے ہوتے ہیں. تو وہ ریسرچ کے مطابق یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ چائے پی رہے ہیں جو صحت کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہے.
جی اور میں نے تو پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہے کہ جو لوگ اس چیز کو پی رہے ہیں کہ پلیز کم کریں. اگر آپ جو ہے ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے, اس کے علاوہ بہت سارے ویجیٹیبل سوپ ہیں, اگر آپ جو ہے وہ چکن یا باقی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, ویجیٹیبل سوپ ہے, آپ لوگ وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہو بجائے اس کے. بہت خطرناک ہو چکا ہے. میں چاہتی ہوں کہ, اور ہم سبھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان دوسری چیزوں میں پوری دنیا میں نمبر 1 جائے بجائے ڈائبٹیز کے. پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ڈپریشن کیا ہے, پھر بھی وہ ڈپریس ہے. انہیں نہیں پتا کہ ہمیں ہو کیا رہے, پھر بھی وہ ڈپریس ہے. وہ دوسروں کا غم بھی اپنے اوپر لے کر سوچتے رہیں گے, وہ ڈپریس ہے. میں اسی ڈپریشن کے حوالے سے بتا دوں کہ اس وقت جو 2023 کے جو عدالت شمار ہے, پاکستان میں جو سب سے زیادہ سوسائڈ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ تھرپارکر جو کہ میرپورخاص ڈویژن کا حصہ ہے, سب سے زیادہ خودکشی کے جو واقعات ہیں وہاں پر. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ڈپریشن کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے پاس پراپر کاؤنسلنگ نہیں ہے. تو ایک ہمارے کو اس طرح کے ادارے نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ جو ڈپریشن میں آ چکے ہیں کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. تو یہ اس لیے میرپورخاص اس وجہ سے بھی ایک بدنما داغ ہے میرپورخاص کے لیے کہ سب سے زیادہ جو سوسائڈ کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں 2023 میں میرپورخاص ڈویژن کے اندر ہوئے ہیں, تھرپارکر کے اندر. میرپورخاص سے کیا وجہ ہے, میرپورخاص سے جو سب سے زیادہ سوسائڈ کیس ریکارڈ؟ غربت سب سے بڑا جو مین جو ریزن ہے, غربت. روزگار کے وہاں پہ میسر نہیں ہے, بہت زیادہ چیزیں ہیں وہاں پہ. تو سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں غربت ہے سب سے زیادہ جو مین ریزن ہے. جو ریزن یہی ہے, ایسا ہے کہ وہاں پہ جیسے ہم کہیں گے ہمارے پاس 2 میرپورخاص ہیں, ایک نیو اور ایک اولڈ. جیسے بھائی نے بات کی نا, اولڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب زمینداری سسٹم ہے نا, لوگ وہاں پہ زمینداری کاشت کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ جو لوگ بالکل غریب ہیں, بہت زیادہ غریب ہیں, اگر کوئی وڈیرا ہے اگر اس کو وہ 100 روپے بھی دیتا ہے تو اس کو بہت دیر کے بعد دیتا ہے. جب وہ 1000 روپے سے شروع ہوتا ہے اس کو وڈیرا 100 روپے دیتا ہے. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیونکہ میں سب لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں الحمدللہ. کہیں میروں کی حکومت ہے, کہیں شاہوں کی حکومت ہے, کہیں پیروں کی حکومت ہے. مقصد ایک ان کی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے نا. اگر میں بھی کہیں کام کرنے جاتا ہوں نا, جو میرا بزنس ہے جس سے میں ریلیٹڈ ہوں, تو مجھے اس وڈیرے کی اجازت لینی پڑتی ہے. ابھی بھی یہ ماحول ہے. تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جو غریب آدمی ہے اس کے پاس تو وہ قرض ہی میں آج تک, اس کا قرض ہی نہیں ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی جو زراعت جو ہمارے پاس جس طرح زراعت کا ریٹ آیا ہے, جیسے معاملات آئے ہیں, زراعت کا پیسہ ابھی ہاری کو پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں فلیٹ نہیں آیا. فلیٹ نہیں آیا تو ہمارے علاقے میں زراعت آیا, زراعت آیا تو زراعت کا پیسہ آیا. زراعت کا پیسہ جیسے آنا شروع ہوا تو ہمارے جو بیچارے ہاری کمدار, ایسا نہیں کہ ساری زمیندار خراب ہیں, اچھے بھی ہیں الحمدللہ, اور وہ لوگ اپنے لوگوں کو نوازتے بھی ہیں, لیکن اکثریت جن لوگوں کی ہے, میں 2% لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں 98% لوگوں کی بات. کیا کرتے ہیں فصل کے وقت جب ان کا حساب کتاب کرنے جاتے ہیں تو ان کو ملتے نہیں ہیں, دیتے 100 روپے, لکھا ہوا 1000 روپے ان کا. میں نے خود چیک کیا ہے. تو اس غلامی سے, ان چیزوں سے ان کو نکلنا چاہیے نا. اب کیسے نکلیں گے جب تک دیکھیں اب جو نیو جنریشن جو آ رہی ہے, جو معاملات جو آ رہے ہیں, اگر ہم بھی آج آپ لوگوں کے پاس آ کے بیٹھے ہیں تو ہم نے حالات معاملات دیکھے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سسٹم کو تو ٹھیک کرنا ہے نا. بالکل. اب اگر ہم میرپورخاص کی بات, ہم میرپورخاص کی نمائندگی بھی کرتے ہیں نا, تو اب بھی میں کافی ٹائم کے بعد اب دوبارہ سے آ گیا ہوں اپنے سسٹم میں. تو جب میں آیا تو ماشاءاللہ لوگوں نے مجھے بڑا اویل کیا. اس کا ریزن تھا, میں نے میرپورخاص کے لیے قربانی دی نا, ہر سب چیزوں کی, اپنے بزنس کی, اپنی نوکری کی, اپنی دوسری چیزوں کی, اپنی لازمات کی, اس لیے دی کہ میرپورخاص جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا. ہمارا جو بچہ 20 سال پہلے جو پیدا ہوا ہے, وہ بچہ آج ہمارا نوجوان جس کو ہم یوتھ کہتے ہیں, وہ بچہ اس نے انٹر کر لیا, ابھی وہ جا رہا ہے کسی بھی اپنی بیچلر لائف میں, وہ نہیں جا پا رہا. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ بچے کو اتنے وسائل نہیں مل رہے نیچے سے ان کے سسٹم سے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بے روزگاری بہت زیادہ آ گئی ہے, حالات اور معاملات ایسے نہیں ہیں. اب کیا ہوا کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ اردو اسپیکنگ بہت زیادہ ہے, شہری آبادی جو ہماری ہے, ہم لوگوں پہ حکمرانی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی سسٹم کے حساب سے. جب دوسرے لوگوں کی حکمرانی ہوتی ہے تو وہ ابھی نظر آ رہے ہیں سب ہمیں نا, چاروں طرف نظر آ رہے ہیں, پھر ان کی جیسی عزت ہو رہی ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. اب وہ گنوا رہے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے سب دیکھ رہے ہیں کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا. تو لوگوں کا بھی شعور آنا پیدا ہو گیا ہے نا. تو ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں اگر ایک آدمی 1%
1% یہ دیکھ لیں کہ میں اپنے شہر میں کچھ کر سکتا ہوں اور اللہ پاک نے اس کو وسائل دیے ہیں، تو اس کو اپنے کام کے لیے اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے جتنے لوگ آپ کے پاس، جہاں تک آپ کی اسٹینس ہو سکتی ہے، سب کچھ تو نہیں کر سکتا بندہ، ہر چیز میں کمی رہتی ہے، لیکن وہ ان کو پورا کرے. کرونا آیا، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. کرونا آیا، کرونا میں کیسے معاملات تھے، کوئی کسی سے ملتا نہیں تھا. میرا ایک ٹائم تھا، کیونکہ میں سب سے پہلے ان لیبر کو دیکھتا تھا جو لیبر میرے علاقے میں آ کے روز ڈیلی کام پہ جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی، وہ 100 لوگ بھی ہوتے تھے، 50 لوگ بھی ہوتے تھے، 70 لوگ بھی ہوتے تھے. میں ہر دوسرے ایک دن چھوڑ کے ایک دن ان کے پاس جاتا تھا اور ان کی میں کیش میں مدد کیا کرتا تھا. یہاں جب کہ ٹی وی بتا رہا ہوں، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے اس کے لیے، لیکن بتانا پڑ رہا ہے اس لیے کہ ضروری ہو گیا نا. جو ہم لوگوں کے ارد گرد لوگ تھے، ہم لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن میں نے یہ چیز اس لیے پکڑی، میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا میں ان کے پاس روزگار نہیں تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ روز کھاتے ہیں اور روز کماتے ہیں، تو ان کے گھر پہ کیا معاملات ہیں، کیسا ہے کیسا نہیں ہے نا. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہم لوگوں نہیں ہے. ایک ذمہ داری لے لے، کوئی بھی لے لے. جب تک ہم یہ خواہش کر کے بیٹھے نا کہ میری اولاد سب کچھ بنے گی، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچنا ہوگا ہمیں، کیونکہ ساری اولاد ہماری ہے، بالکل سارا سسٹم ہمارا ہے. اگر میں میر پور خاص سے آیا ہوں، میں میر پور خاص کو بلانگ کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میر پور خاص کا ہر بچہ میرا بچہ ہو. میرے پاس سے الحمدللہ نہ کوئی خالی جاتا ہے نہ جائے گا جب تک میرے اللہ پاک نے میری سانس رکھی ہوئی ہے، اور نہ میں جانے دوں گا. مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا اور میں کرتا رہوں گا. یہ میرا ایک اپنا ویژن ہے. جیسے کہ میں جو ہے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی میر پور خاص کے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم بے روزگاری کی طرف آتے ہیں. میر پور خاص میں کتنے اسکولس اور کالجز ہیں، اس حوالے سے بتائیں. یہ سمجھ لیں کہ آپ نے میر پور خاص کی جو کا ایک چہرہ ہے وہ آپ نے اس چینل کے توسط سے سامنے رکھ دیا. بدقسمتی سے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میر پور خاص پاکستان کا وہ واحد ڈویژن ہے جس کی آبادی 48 لاکھ ہے جو حالیہ مردم شماری کے مطابق، مگر ایک بھی خود مختار یونیورسٹی وہاں موجود نہیں ہے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہماری تحریک جو گزشتہ 14 سالوں سے میر پور خاص میں کام کر رہی ہے، ہم نے ایک آواز لگائی کہ میر پور خاص کو یونیورسٹی دو. اس کے لیے ہم گھر گھر گئے، میر پور خاص کے کونے کونے میں گئے، قصبے میں گئے، اور ہم نے باقاعدہ ریفرینڈم کروایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد ریفرینڈم تھا جس پہ ہم نے تقریباً 1,74,000 کے قریب ہم نے لوگوں سے ووٹ لیے کہ ان سب نے یہ کہا کہ میر پور خاص کو یونیورسٹی دو. میں بذات خود وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے بذات خود میں ملا، ان سے ریکویسٹ کی کہ میر پور خاص کو آپ یونیورسٹی دیں. اس کے علاوہ وہاں کے جو سابق ایم پی ہیں سید ذوالفقار علی شاہ، صوبائی وزیر ہری رام کشوری لال، ایون کہ بلال بھٹو صاحب جب میر پور خاص تشریف لے کر آئے اپنے 7 روزہ دورے میں، وہاں پر بھی ان سے یونیورسٹی کا مطالبہ کیا. مگر بدقسمتی سے جیسے نومی بھائی کمالی بھائی نے کہا کہ میر پور خاص اصل میں ڈیوائیڈ ہے. یا میر پور خاص میں ایک یوں سمجھ لیں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ریاست ہے وہ جو میر پور خاص کی جو ریاست کے کرتا دھرتا ہے وہ میر پور خاص کے ساتھ سوتیلے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں گمبٹ میں 4 یونیورسٹی ہیں، خیرپور میں 4 یونیورسٹی ہیں، سکھر میں 3 سے 4 یونیورسٹی ہیں، لاڑ کانے میں یونیورسٹی ہے، نواب شاہ میں یونیورسٹی ہے. تو میر پور خاص میں کیوں نہیں ہے؟ جب اس پہ ہم نے بات کی اور جب ہم لے کے چلے تو جب ہم کئی چند لوگ تھے، پھر ایک قافلہ بنا اور یہ ہماری بہت مطلب ایک تحریک کی صورت میں اختیار کیا. تحریک جب بنی تو وہاں کے جو ارباب اختیار مجبور ہوئے. اب انہوں نے یونیورسٹی منظور دے دی ہے 2023 میں، اگست سے ستمبر میں یونیورسٹی باقاعدہ منظور دے دی ہے، مگر ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ یونیورسٹی کب بنے گی، کیا ہے، اس پہ کام شروع ہوگا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کہ دیکھیں قیام پاکستان سے اب تک میر پور خاص میں 2 ہی ڈگری کالج ہیں، ایک گرلس کے لیے ایک بوائز کے لیے. اب آپ کمپیریزن کر لیں سندھ کے دیگر علاقوں میں 3-3 4-4 ڈگری کالجز ہیں. کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں ڈگری کالج جی گورنمنٹ ڈگری. گرلس کے لیے ایک ہے ابن روز گرلس کالج جو قیام پاکستان سے ہے، اور بوائز کے لیے بھی شاہ عبد اللطیف ڈگری کالج ہے. گورنمنٹ اسکولس کی اس وقت گورنمنٹ اسکول اس وقت جو کہ ابھی جو سندھ حکومت میں اپریشیٹ بھی کروں گا، ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم صرف ہم کریں کہ ابھی جو حالیہ ٹیسٹ ہوئے NTS اور IBA کے تحت
وہاں پہ قابل ٹیچرز آئیں اور آئی بی ہیڈ ماسٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اسکول جو گورنمنٹ اسکول سے ایک امیج خراب تھا وہ ایک بہتر بنتا جا رہا ہے, جس کے اندر میں چند ٹیچرز کا تو میں نام لوں گا. سر رضوان خاص کے لیے صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں, میڈم مونا ناز ہیں, ساجد راؤ صاحب ہیں, محمد رضوان قریشی صاحب ہیں, بہت اچھے ہیں جو ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں اس وقت. بالکل. اگر ہم دیکھیں کہ سندھ میں جو ہے وہ 2023 میں 50,000 سے زیادہ جو ہے اساتذہ تعینات کیے گئے تھے, وہ کہاں ہیں؟ جب وہ میرپور خاص میں نہیں ہے. میرپور خاص میں آپ کہہ رہے کہ 2 ڈگری کالجز ہیں, ایک گرلز کا ہے ایک بوائز کا, یونیورسٹی تو نہیں ہے. تو وہ جو ہے سندھ میں 50,000 سے زیادہ جو اساتذہ تعینات کیے گئے, 50 ہے اس سے بھی زیادہ, تقریباً 60-70 کے قریب ہوں گے. تو وہ سارے اساتذہ کہاں گئے جب وہ میرپور خاص میں یونیورسٹی اور جو ہے ڈگری کالجز نہیں ہے؟ دیکھیں جو ابھی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے بالکل کچھ اس پروسیس کے دینا, بالکل ٹیچرز نظر آئیں, ابھی بہتری آئی ہے. میں نے کہا نا کہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ مسائل ہیں. ایجوکیشن جو گورنمنٹ سیکٹر جو اسکول سے پرائمری اور مڈل اسکول کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں پہ بہتری آئی ہے. اور ابھی جو اچھے لوگ ہیں جو مطلب ایک اچھی فیملی سے جو بلانگ کرتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں, کیونکہ ایک اچھی کھیپ آئی ہے جو آئی بی اے کے تحت جو ٹیچرز اپوائنٹ ہو کر آئے ہیں تھرو پراپر چینل, تو بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور وہ بالکل نظر بھی آتے ہیں. اب میں اپنے شہر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, باقی وہ 50,000 کی بات کر رہی ہے, اس میں سے یقیناً کہ 3 سے 4,000 یقیناً میرپور ڈویژن میں اپوائنٹ ہوں گے, تو وہ ہمیں نظر آتے ہیں, ایسا نہیں ہے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور باقی جو ریمیننگ 43,000 ہے. مطلب یہ 2023 کے اندر آپ کو میرپور خاص میں نظر آئی ہے, اس سے پہلے 2023 میں ہمیں بالکل اب جو اپوائنٹ ہوئے 2022 سے 2023 تک بالکل نظر آئے ہمیں بالکل. مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب 2023 میں جو 23 سے میرپور خاص میں خوشحالی آنا شروع ہوئی ہے. ہاں ایجوکیشن کے حوالے سے پرائمری ایجوکیشن اور مڈل ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں, کالج لیول کی ایجوکیشن کی. تو وہ یہی بات ہوگی نا کہ فصل کو اگانے سے پہلے بیج ڈالنا ضروری ہوتا ہے, بالکل اس کے بعد فصل نکلتی ہے. تو یہی ہے کہ جو ہے اسٹارٹنگ سے کریں, پھر آگے کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ جب اتنی تھوڑی بہت بہتری آ سکتی ہے. بالکل اس میں کیونکہ بچوں کا بیسک بنتا ہے وہ اسکول سے, اگر اسکولز ہی ٹھیک نہیں ہو, وہاں پہ اچھے ٹیچرز نہیں ہو, پھر ڈائریکٹ یونیورسٹیز وغیرہ, پھر یہی ہے کہ اسٹارٹ تو کریں. چلیں میرپور خاص میں جو ہے وہ ٹیچرز تو آئے, اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں وہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ایسا ہے کہ ٹیچرز بھی آئے اور ماشاءاللہ جو گوسٹ اسکول تھے نا, جو بند اسکول تھے, وہ بھی سب ان ہو گئے ہیں. اور ایسا نہیں ہے, وہاں پہ سسٹم بھی بڑا اچھا آ گیا ہے, اور ٹیچر جو اپنی ڈیوٹی پہ بھی آتے ہیں اور ڈیوٹی اپنی سر انجام دیتے ہیں نا. اس سے ایسا ہے کہ اس میں پھر جو بچے جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 2 میرپور خاص ہیں, ایک اولڈ اور ایک نیو میرپور خاص میں ہم شہری آبادی کو کہتے ہیں, نیو جو شہر آباد ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اس میں یہ 2 حصوں میں کیوں ڈیوائیڈ ہوا, اولڈ اور نیو, یہ سوال ہے سب سے پہلے بتا دیں, میں بہت کنفیوز ہو رہی ہوں. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اس لیے ڈسٹریبیوٹ ہوا یہ کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو شہری آبادی جو ہے نا, وہ اس میں اردو اسپیکنگ لوگ بہت زیادہ ہیں, پنجابی اسپیکنگ بہت زیادہ ہے نا. اچھا اب ہم اولڈ پہ چلے جاتے, اولڈ وہاں میں نے کہا نا ترقی نہیں کی. جیسے میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی کہ ایک وڈیرا شاہ ایک نظام, ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم نے اس کو بڑھنے نہیں دیا ان کو. ہاں ابھی بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم پاکستان جو 50 سال پہلے بنا, 76 سال پہلے بنا تھا, ابھی بھی ہم وہاں ادھر وہیں پر موجود ہے نا. ایسے ہی معاملات ہیں, وہی جھگیاں بنی ہوئی ہیں, وہی لوگ کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں, وہی لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے, پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے ہیں, ان کو کوئی شعور نہیں, کوئی تمیز نہیں ہے. اب ان کی جو وڈیرا شاہی جو لوگ پڑھ لکھ گئے, کچھ شہر میں آ گئے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, انہوں نے اپنے اسکولوں کو تھوڑا سا ترقی کی طرف لے کے آئے, لوگوں کو بولتے ہیں بھائی پڑھیں بھائی. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ہم شیکن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جاگیردار نظام سسٹم ہوا پڑا ہے, وہ اس کو بڑھنے نہیں دیتے. میرپور خاص سٹی کی تو بھی یہ پوزیشن ہے ماشاءاللہ کہ ہر برانڈ میرپور خاص کے اندر موجود ہے. آپ میرپور خاص میں جب انٹر ہوں گے تو آپ میرپور کا انٹرسٹ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے میں کراچی میں ہوں, میں میرپور خاص میں نہیں. وہاں پہ سب چیزیں موجود ہیں. اب کتنا فاصلہ ہے, میرپور خاص 8 کلومیٹر کے بعد ٹوٹل جو انٹرویو شروع ہو جاتا ہے, جس کو ہم میرپور خاص 2 کہتے ہیں, وہ مجبور ہو گئے میرپور خاص 2 کہنے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. وہی سسٹم, وہی نظام, وہی لوگ, تو ہم اس کو کیا کہیں گے. اب ان لوگوں سے ان کو جب تک آزادی ان کو آزاد کھیلیں یا ان کو کھیلیں گے, ان کو مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوں گے. اگر وڈیرا کا بیٹا وڈیرا آ رہا ہے تو چاہیے جو پڑھے گا کم سے کم شعور تو بیدار کرے, غریب لوگوں کو پڑھائے تو صحیح, بچوں کو پڑھائے, اسکول تو بھیجے اس کے. اچھا ایک بات میں اور بتا دوں, ہر گاؤں میں ایک اسکول ہوتا ہے, بالکل,
جو بھی گاؤں ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے وڈیرے کے نام سے, اس کے ہی نام سے وہ اسکول ہوتا ہے. اس اسکول کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یا تو اس کی اوتاق ہوتی ہے, یا وہاں پہ کچھ اس نے بھوسوں سے اسٹارٹ کیا ہوتا ہے, یا اس نے کسی کمدار کو دیا ہوتا ہے رہائش کرنے کے. اللہ کا شکر ہے بھی کافی عرصہ ہو گیا یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو وہ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں, کیونکہ اب لوگ شعور جیسے میں نے کہا کہ لوگ شہر کی طرف رجوع آنا شروع ہو گئے ہیں, اب وہ ووٹروں کو جواب دینا بھی شروع ہو گئے ہیں. ایک سسٹم اور شروع کیا میں نے شروع کیا 12D کے اندر, میں نے ایک سسٹم شروع کیا کہ میں نے اسکیمیں دی غریب لوگوں کو, تھوڑے پیسوں والی, جو کبھی سوچ نہیں تھی کہ ان کا اپنا گھر بھی ہوگا. وہ میں نے اسکیم دی, 25,000 کا پلاٹ دیا, 50,000 کا پلاٹ دیا, 2 سال میں پیسے دیے, نہیں دیے کوئی بات نہیں. ابھی تک وہ میری اسکیمیں ماشاءاللہ میر کو خاص سے لے کے ہنگورنوں کھپروں تک چلتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ٹوٹل غریب لوگوں کو اسکیم وہ دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ اب وہ لوگ خود مختار ہونا شروع ہوئے. میں نے کہا کہیں سے تو چینج لے کر آؤں. جب میں نے چینج لانا شروع کیا تو جو میں اس میں جیتا. اب مجھے کیا ہوتا ہے کہ اب مجھے کہتے ہیں اس یہ لڑکا ہے کہ اس کو ادھر کام نہیں کرنے دینا. کون کہتا ہے؟ علاقے کا وڈیرا کہتا ہے. ویسے ہی بھی لوگ میں ان کے لیے استعمال کرتا ہوں, ان سے اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں, بولا بھائی تمہیں کیا پرابلم ہے. آج ان لوگوں کے بچے جو میری اسکیم کے اندر ہوتے ہیں, جو میرے جنہوں نے مجھ سے لیے ہیں, آج ان کے بچے کراچی میں جاب کرتے ہیں, بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں, میر پور خاص شہر میں آتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, بھلے وہ ٹھیلا لگاتے ہیں یا کسی دکان پہ کام کرتے ہیں. مقصد ان کو ایک آزادی کی راہ دکھا دی میں نے, اللہ پاک نے دکھائی, میں نے کیا دکھائی. لیکن اب وہ نکلنا شروع ہو گئے, اویئرنیس پیدا کی. آج آپ کیونکہ اب انہوں نے دیکھا نا کہ اب یہ لوگ جب اس طرف چلے جائیں گے تو ہماری ذمہ داری کون کرے گا. ان کی ایک سوچ ہے بھائی, آپ کی یہ سوچو تو اتنی زیادہ جدت آ گئی ہے دنیا کے اندر. آپ دیکھ لیں چائنا کو دیکھ لیں, ٹوٹلی کام مشینری پہ ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی ہونے لگ گیا, تقریباً مشینری آ گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ جدت پیدا ہوگی, اب اگر آپ ایک ریونیو لے رہا ہے ایک زمیندار اپنی زمین سے, اور وہ غریب کو قرض میں بھی رکھا ہوا ہے, اور وہ خود تو خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے. میر پور میں زمین ہے, رہتا ڈیفینس میں, پیسہ تو میر پور سے لے کے آ رہا ہے, خرچ ڈیفینس میں کر رہا ہے, اپنے معاملہ تو ڈیفینس میں طے کر رہا ہے. جیتتا میر پور سے, بیٹھا کراچی میں ڈیفینس میں. تو وہ کیسے میر پور کو دیکھے گا؟ میر پور کو تو ہم لوگ دیکھیں گے جو ہم لوگ میر پور میں بیٹھے ہیں. بالکل, اس حوالے سے میں اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ ایک تو بڑا ہی عجیب سسٹم مجھے لگا یہ جو ہے, ایک پرانا میر پور خاص اور ایک نیا میر پور خاص جو ہے, یہ مجھے بہت عجیب لگا. اور اس میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ناصر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو ہے 2 ڈگری کالجز ہیں. تو میں یہ جو ہے اس حوالے سے بھی پوچھوں گی, پر ابھی ایک ٹائم ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا, کہ یہ جو 2 ڈگری کالجز ہیں کیا یہ نئے میر پور خاص میں ہے یا پرانے میر پور خاص میں ہے, اور بے روزگاری جو ہے وہ نئے میر پور خاص میں ہے یا پرانے میر پور خاص میں ہے. کیونکہ یہ اس چیز میں تو میں بہت زیادہ پزل ہو چکی ہوں, کیونکہ جب ایک ہی جگہ کو 2 جو چیزوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, تو اگر میں کہوں گی تو ادھر جو ہے ایک ناانصافی ہو رہی ہے میر پور خاص کے لوگوں کے ساتھ. ایک طرف اگر میں کہوں گی میر پور خاص کا حلوہ کھلایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف سوکھے کھیتی نظر آ رہے ہیں. تو ابھی ایک ٹائم ہوتا ہے چھوٹے سے بریک. وشد کے منی وشوشی والے چاروں کا جب بریک ہے پہلا مگا پتران کن گئے تھے جستے میر پور خاص سے بابتا کہ جستے میر پور خاص و بعض خاص تھی جستے شگو کی میر پور خاص سے بعض خاصیت اسنا کیا امی خاصیت اچھی جستی میر پور خاص سے مردمانہ فائدہ گرس گئی کہ نہ. اگر چوشا گپ جا کہ میر پور خاص جو استی 2 پارٹ سے تو کا ڈیوائڈ پیتا, یکی کونے میر پور خاص جو استی اودا آبادی نیس تھی, لیکن نو کی میر پور خاص جو اودا استی کہ اودا تو روے تو اوشی شہر ہے. سجنا سے پہلا جستی میں نے یہ چیز شر نہ لگے اگر ہم بوشا کہ اگر میر پور خاص سے گوڑا یہ 2 چیزیں تو کا ڈیوائڈ بیگ نہ لوٹی گیا پورا ہی جستی اگر ہم بوشا یا کہ میر پور خاص سے نام شر رہے اور جستی 2 چیزیں تو کا ڈیوائڈ مبیت تھی. لیکن اسی ایک جگہ جو استی امی سردار وغیرہ وغیرہ والا میں درگاہ سسٹم چلی گئی, اردو میں مردم شہن تو کم شہورت کا کم شہر سائڈات کا. اور دیکھے گا پیشے کی میر پور خاص یونیورسٹی نیس تھی
یک یونیورسٹی جو استی شگو کے ما جو استی کوشش کو تا باز جہود کو تا ووٹس کلیکٹ کو تگام شدگی جو استی گورنر سندھ کرے شدگی فلانی کرے شدگی دستبندی کو نا منت سماجت کو تا 2000 جو استی 23 سا جستی یونیورسٹی گشتگی منظوری دادی کے دا یونیورسٹی بنی بلے انگل اچ آسرات گندگ نبتگاں کی میرپور خاصا جستی یونیورسٹی کے انگتا کار اسٹارٹ نبی تباری بیتی باری نبی منی سوال اشین میں یونیورسٹی طرفہ کم رندہ کایا سجنے چے پہلا ماں جستی ای طرفہ کایا کہ منی گشتی کہ میرپور خاصا 2 80 ڈگری کالجز ہیں شرک یکی زالبولا نگی و دومی استی مرد زیادہ نگی کہ گرلز ہے کہ بوائز ہے شرح نہیں میں یہ جو اس کنک لوٹا کہ اے دوئی کالجز جو استی آئی نام چاہیے کہ چھ گوشاں امی شہر طرف پہ ہیں جو نوکی میرپور خاصی اما بزگی مردم جو خوانی میرپور خاصی جو آئی نکلے زمین وغیرہ اسنا بلے انگا اینا مردم مجھے نا کہ لنکوک دپائیں اچھ نزان لگیا کیا یہ کو جایا نیما امی سوالا کنک لوٹا نیما کموتی مراغا شعور دوی تا سوچ کنا بلے موشک میں یونیورسٹی باغت ابھی گپ پتران کنی یہ معاملے جو استی میں کرے دا ناصر صاحب نشتم آئے گا سوال کرنا جی ناصر صاحب مجھے پتا ہے کہ بریک سے پہلے جو ہے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں کہوں گی سوری ٹو سے اگر جن لوگوں نے سسٹم بنایا ہے ان کے لیے بھی کہ مجھے یہ سسٹم نہیں اچھا لگا 2 پارٹ والا ایک نیا ایک پرانا ٹھیک ہے اور جو ہے جو شہر کی طرف ہیں اور جو گاؤں کی طرف ہیں دونوں کو ایک ہی جو ہے رائٹس ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے اور آئین سب کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے سبھی انسان ہیں سبھی اشرف المخلوقات ہیں تو کیوں ایک شہر کی طرف ہے ایک جو ہے گاؤں کی طرف ہے ہوتا ہے ایسا کہ لوگ مطلب کہتے ہیں کہ ہماری کھیتی ہماری زمین ہم اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے جب آپ شہر کی طرف آؤ گے تو آپ کو زیادہ فیسلٹیز ملیں گی آپ کے جو ہے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا تو کیوں نہیں ٹھیک ہے تو ایک اور میں نے یہ چیز کہی تھی کہ جیسے شہر اور گاؤں میں ڈیوائڈ ہوا ہے ایک نیا ایک پرانا میرپور خاص تو جیسے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ 2 ڈگری کالجز ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ 2 ڈگری کالجز شہر میں ہیں یا گاؤں میں اچھا اس سے سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو میرپور خاص ڈویژن کے تھوڑا سا پس منظر بتا دوں میرپور خاص ڈویژن جس کی آبادی 48 لاکھ ہے جو کہ 3 ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ ہے تھر پارکر عمر کوٹ اینڈ میرپور خاص ٹھیک ہے اب میرپور خاص کی بات کریں میرپور خاص ڈسٹرکٹ کی آبادی ہے 17 لاکھ کی آبادی ہے تقریباً جو حالیہ مردم شماری ہے اور میرپور خاص جو سٹی ہے اس کی آبادی ہے 7 لاکھ کم و پیش اس 7 لاکھ کی آبادی کے اندر اونلی 2 ڈگری کالج ہے ایک فار گرلس اور ایک بوائز کے لیے گرلس کا جو ابن رشد گرلس کالج ہے قیام پاکستان سے اب تک ہے اور بوائز کے لیے بھی شاہ عبداللطیف ڈگری کالج جو اب تک ہے ٹھیک ہے بدقسمتی سے اگر میں بات کروں دوسرے ڈسٹرکٹ کی تو تھر پارکر یقیناً پاکستان کا بہت بڑا جو کہ ایک نام ہے تھر ریگستان کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے 2000 آئی تھنک 20-21 میں وہاں پہ تھر مٹھی میں وزٹ کیا تھا تو انہوں نے اسی وقت اناؤنس کیا کہ وہاں پہ این ای ڈی یونیورسٹی کا اعلان کیا کیمپس کا اعلان کرنے کے صرف میرے خیال سے 1 سال بعد وہاں پہ کلاسز وغیرہ اسٹارٹ ہو چکی ہیں این ای ڈی مٹھی کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح عمر کوٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بہتر تعلیمی نظام ہے ایز پر ٹو میرپور خاص ڈسٹرکٹ کے میرپور خاص کے اندر میں نے کہا کہ ڈویژن کی میں تو کوئی بھی خود مختار یونیورسٹی نہیں ہے مگر میرپور خاص کے اندر جو نجی میڈیکل کالجز ہیں ان کی فیس آئی تھنک 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہے تو مجھے بتایا کہ جہاں پہ میں نے آپ کو کہا کہ لوگ مسائل کا شکار ہیں اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ 1 کروڑ روپے کہاں سے دیں گے اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنانے کے لیے تو میرپور خاص میں میڈیکل کالج بھی منظور ہو چکا ہے اور زیر تعمیر بھی ہے مگر بدقسمتی سے 7 سالوں سے اس کی تعمیر کو روک دیا گیا اس ورک کو سٹاپ کر دیا گیا مجھے نہیں پتا کہ آخر اس کو بند کرنے سے کن کو فائدہ دیا جا رہا ہے یقیناً اگر وہ بنے گا تو میرپور خاص کے جو بچے ہیں جو بچیاں ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گے میرپور خاص کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میرپور خاص سے تقریباً 72 کلومیٹر جام شیرو ہے جہاں پہ سندھ یونیورسٹی ہے مہران یونیورسٹی ہے اور میڈیکل یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے میرپور خاص سے روزانہ کی بنیاد پہ 3 سے 4 جو پوائنٹس ہیں بس پوائنٹس ہیں وہ جاتی ہیں وہ بھی اس میں بھی اگر آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ انسانوں کو جو طلبہ طالبات ہیں جو پاکستان کا فیوچر ہے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح
اوور لوڈ ہوتی ہے, مطلب اس طریقے سے اوور لوڈ ہو کے وہ پوائنٹس جاتے ہیں جامشیروں پھر واپس آتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ماں ایک بچی کو اپنی جو آپ کے حالات جو اس وقت کے ملک کے کہ وہ اس وقت تک ماں سکون سے والدین سکھ سے نہیں بیٹھ جاتے جب تک وہ بچی وہاں سے گھر واپس نہیں آتی. تو میرپور خاص کو مجھے نہیں پتا کہ کیوں آخر اس کو اگنور کیا جا رہا ہے, نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, یا تو نعمان بھائی نے کہا کہ اونرشپ نہیں ہے بیسکلی, کہ یہاں کی جو میرپور خاص کے ارباب اختیار ہے, جو وہاں کے جو منتخب جو نمائندگان ہیں وہ اونرشپ نہیں ہے. جو کہ ان کے بچے یقیناً وہ میرپور خاص کے گورنمنٹ اسکول میں تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے, یقیناً ان کے بچے یا تو اسلام آباد میں ہوں گے یا کراچی میں ہوں گے یا پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرو, تو ان کو کیوں فکر ہوگی. ہاں اگر ان کے بچے میرپور خاص کے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں تو یقیناً ان کو فکر ہوگی کہ میرپور خاص کے اندر بھی تعلیم کو بہتر کیا جائے. تو سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی منتخب نمائندگان ہیں وہ اونرشپ نہیں لیتے کہ میرپور خاص کے حوالے سے, تو اس لیے میرپور خاص اس وقت بدترین تعلیمی مسائل سے دوچار ہے. چلے ٹھیک ہے, جیسے ابھی بھی میرا وہ سوال کلیئر نہیں ہوا, کیا وہ جو ہے وہ 2 کالجز ہیں وہ شہر میں یا گاؤں میں؟ بیسیکلی جو گورنمنٹ کالج, جی گورنمنٹ کالج کی بات کر رہا ہوں, جو 2 کالجز ہیں ڈگری کالج گرلز اور بوائز, اس سے میرپور خاص کی تقریباً 9 لاکھ کی آبادی اس سے مستفید ہوتی ہے. اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی کالجز نہیں ہے. ہاں اگر آپ بات کریں میرپور خاص سے آگے سندھڑی سے آگے جائیں تو وہاں پہ ڈگری کالجز ہیں. میرپور خاص کے اس طرف جائیں ڈگری تو ڈگری کے اندر بھی ہے. مطلب میں بات کر رہا ہوں میرپور خاص کی اس آبادی کی, میں میرپور خاص کی 10 لاکھ آبادی کی بات کر رہا ہوں. اس 10 لاکھ آبادی کے لیے صرف اونلی 2 کالج ہے, ایک گرلس کے لیے ایک بوائز کے لیے, جو 10 لاکھ آبادی اس سے مستفید ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ناکافی ہے. ہر یونین کونسل میں کالج ہونا چاہیے, بوائز کے لیے بھی الگ ہونا چاہیے, گرلس کے لیے بھی الگ ہونا چاہیے. بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, پر ابھی بھی میرا سوال کلیئر نہیں ہے. کیا جو یہ چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے, ایک نیا میرپور خاص ایک پرانا میرپور خاص, ٹھیک ہے, کیا یہ جو 2 کالجز ہیں, ایک گرلس کالج ہے ایک بوائز جو کالج ہے, یہ دونوں ڈگری کالجز ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ پرانے میرپور خاص میں ہیں یا نئے میرپور خاص؟ یہ نئے میرپور خاص میں بیسیکلی جو مطلب الگا بندیوں سے نئے میرپور خاص کے اندر سٹی کے اندر رہی ہے, تو وہیں سے لوگ ٹریول کر کے آتے ہیں نا. میں نے کہا نا کہ وہاں پہ بھی نہیں ہے کالج, اولڈ میرپور کی بات کر رہی ہیں تو وہاں پہ بھی کالج نہیں ہے. تو وہاں سے صبح جو گرلز جو بوائز ہیں وہ صبح ٹریول کر کے میرپور خاص آتے ہیں. اچھا چلیں, میں جو ہے یونیورسٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو ہے یونیورسٹی, آپ نے کہا کہ آپ نے اتنے سارے ووٹ لیے, بہت جو ہے جد و جہد کی, محنت سماجتی کی, ادھر گئے ادھر گئے, سندھ جو ہے اپنے گورنر سے ملاقات کی, پھر جو ہے 2023 میں جو ہے منظوری دے دی گئی کہ یونیورسٹی جو ہے بنائی جائے یہاں پہ. ابھی اس کے کوئی اثرات بنانے کے نظر نہیں آ رہے, نہ ہی کام شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بالکل وہ یونیورسٹی کی منظوری دے دی گئی ہے, کیا وہ یونیورسٹی میں جو ہے پری میڈیکل ہوگا؟ کیا یونیورسٹی کون سی یونیورسٹی ہوگی, اس میں جو ہے کون سے فیلڈ کے بچے پڑھیں گے؟ کیونکہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, آپ نے کہا کہ جو ہے جو پرانا میرپور خاص ہے وہاں پہ جو ہے لوگ غربت کے شکار ہیں, ٹھیک ہے, غربت کے شکار ہیں وہ لوگ. 2023 میں سب سے زیادہ میرپور خاص میں جو ہے وہ سوسائڈ ریکارڈ ہوئے ہیں, کیونکہ جو ہے مہنگائی ہے, غربت ہے, وہ نہیں جو ہے سروائیو کر پا رہے اس میں. تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ وہ کالجز بھی جو ہے شہر میں, ٹھیک ہے, نئے میرپور خاص میں, تو ٹریول کا بھی مسئلہ نمبر 1, ٹھیک ہے, ٹریول کا مسئلہ. نمبر 2 کہ میرپور خاص سے کتنے ڈاکٹرز بنتے ہیں, ایک سال میں کتنے ڈاکٹرز نکلیں گے, اس کا آپ مجھے جواب دیں. میرپور خاص جو ڈویژن ہے اس کے اندر 32 سیٹیں ہیں, جس کے اندر میرپور خاص ڈسٹرکٹ کی اگر میں بات کروں تو میرپور خاص ڈسٹرکٹ کی 16 سیٹیں ہیں, اور 16 سیٹیں کا مطلب یہ ہے کہ 12 لاکھ کی آبادی کے اندر صرف 16 سیٹیں ہیں. 12 لاکھ کی آبادی میں صرف 16 سیٹیں. کیا وہ 16 سیٹ جو ہے وہ میرپور خاص کے وہ 16 ڈاکٹرز بن جاتے ہیں ایک سال میں یا نہیں؟ ہاں بالکل بنتے ہیں وہ, بالکل جب ان کا ظاہر ہے ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہ بالکل اپنے پروسیس سے جو ان کا پروسیس ہے اس کے گزر کے ڈاکٹر بنتے ہیں. بالکل. اچھا,
کہ کیا وہ جو لوگ بنتے ہیں کیا وہ پرانے میرپور خاص کے ہوتے ہیں یا نئے میرپور خاص کے ہوتے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا نا کہ جو میرپور خاص کی 12 لاکھ آبادی ہے، اگر اس کو کیلکولیشن کروں اس 12 لاکھ کی آبادی کے اندر یقیناً کہ میرپور خاص اولڈ بھی اس کے اندر آئے گا، میرپور خاص کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں جو کہ گاؤں دیہات ہیں اس کے بھی اسٹوڈنٹس آئیں گے، اور میرپور خاص سٹی اگر میں بات کروں تو میرپور خاص سٹی کے کم و بیش 7 سے 8 سٹی ہوں گے۔ مجھے تو یہاں اس چیز میں پزل ہو رہی ہوں کہ ایک تو میرپور خاص میں جو ہے غربت بہت زیادہ ہے، لوگ خودکشی کریں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم پرائیویٹ کالجز کی بات کریں وہاں کی تو فیس لاکھوں میں، کروڑوں میں، لاکھوں نہیں کروڑوں میں، ٹھیک ہے، کروڑوں میں ہوگی۔ تو پھر یہ جو پرانے میرپور خاص کے لوگ ہیں جو غربت کے شکار میں ہیں، جو خودکشی کریں، جو کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، پھر یہ تو ہزاروں روپے 100 روپے بھی نہیں سوچ سکتے، پھر یہ کروڑوں روپے کیسے خرچ کر کے پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ نمبر 1، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، تبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ شہر کے بچے 16 ڈاکٹر بنتے ہیں یا پرانے میرپور خاص کے بچے؟ تو یہاں پہ مجھے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے کہ پرانے میرپور خاص کے جو بچے ہیں وہ ڈاکٹر بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پرانے میرپور خاص میں کتنے ہاسپٹل ہیں؟ دیکھیں تعلقہ جو نئے کی بات نہیں کر، صرف پرانے وہ دیکھیں بالکل ہیں وہاں پہ ہاسپٹل، پی پی ایچ آئی کا جو سندھ گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے پی پی ایچ آئی کا، وہاں پہ ہے ہاسپٹل ہے، بالکل آپ اس کو ہاسپٹل کے لیں، مگر سہولیات نہیں ہے۔ دیکھیں اگر پی پی ایچ آئی کی بالکل ڈسپینسری کے لیں، جس لائے گا ڈسپینسری یا ہاسپٹل ہے نا، بالکل وہاں پہ سہولیات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سہولیات کیسے ہوں گی وہاں پہ؟ سہولیات جب آپ پرانے میرپور خاص کے بچے جو ہے ان 16 سیٹوں میں شمار نہیں ہوں گے تو وہاں پہ سہولیات کیسے آئیں گی؟ سہولیات کیسے آئیں گی؟ ٹھیک ہے، جو یونیورسٹی بنائی جائے گی کیا یہ یونیورسٹی نئے جو ہے شہر میں بنائی جائے گی یا پرانے میرپور خاص میں بنائی جائے گی؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ ابھی تک صرف ایکٹ منظور ہوا ہے، ابھی تک اس کے آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، ایکٹ منظور ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو مائکرو پلان بنا کے بندہ کام کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کچھ بنایا ہے، کچھ سوچا ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ آگے گئے ہو کہ بھائی ایسے ہی تو کوئی نہ چاہتے بھائی آپ آ کے یہاں پہ ہمارا کام کر دو، یہ ہو جائے گا، بندہ سوچ کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے، کیا یہ شہر میں بنے گا یا گاؤں میں یونیورسٹی؟ دیکھیں وہ یونیورسٹی بنے گی، وہ جنرل پبلک یونیورسٹی بنے گی، اس میں میڈیکل کالج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ میڈیکل کالج میں نے آپ کو آلریڈی کہا ہے کہ میڈیکل کالج زیر تعمیر ہے، اس کا کام ابھی رکا ہوا ہے۔ کیوں رکا ہوا ہے؟ میڈیکل کالج یونیورسٹی کی بات کی جا رہی ہے، ہاں یونیورسٹی کے اندر میڈیکل کالج میں ڈائریکٹ ڈاکٹر نہیں بنتے، یونیورسٹی میں آ کے بنتے، بالکل، مگر جو یونیورسٹی جو بنے گی وہ صرف جنرل پبلک یونیورسٹی ہوگی، وہاں پہ جس طرح کیمسٹری، فزکس، اردو، ایم اے اردو کر لیں، اب ایم اے سندھی ہیں، اس طرح کی فارمیسی ڈی فارم ہوگا، اس طرح کی مطلب اس کے اندر فیکلٹیز ہوں گی۔ جو میڈیکل کالج کی بات کی، اگر میرپور خاص کا جو زیر تعمیر میڈیکل کالج ہے اگر اس پہ کام فوری طور پہ کرا دیا جائے تو میرپور خاص کے 100+ جو کہ میرپور خاص کی جو 16 لاکھ کی جو ڈسٹرکٹ کی آبادی ہے اس میں سے کور ہوں گے، اور ایک اچھا مطلب ایک تاثر یہ آئے گا جس سے تمام لوگ مستفید ہوں گے، اور میرپور خاص کے بھی اور نئے کے بھی۔ میں آپ کے جو ہے جواب سے سہمت ہوں، پر جو میں نے سوال کیا اس والے جواب سے سہمت نہیں ہوں۔ یہ جو یونیورسٹی بنے گی یہ نئے میرپور خاص سے بنے گی یا پرانے میرپور خاص میں بنے گی؟ آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو آپ نے یہ جو اس چیز کی جو ہے اتنی کوشش کی ہے، اتنی منتیں سماجتیں کی ہیں، آپ لوگوں نے ووٹس لیے ہیں، وہ ووٹس آپ کو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ووٹس آپ کو پرانے ہی میرپور خاص سے ملے گی کیونکہ ان کے بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ یونیورسٹی پرانے میرپور خاص میں بنے گی یا نئے میرپور خاص میں؟ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نئے میرپور خاص میں بنے گی، نئے میرپور خاص میں جو بنے ہماری گی، تو کیا پرانے میرپور خاص والے ابھی تک خودکشی کرتے رہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، یونیورسٹی ایک جس طرح جام شیرو ہے، آپ دیکھیں نا جام شیرو ہے، ٹھیک ہے، جام شیرو کی اگر آپ دیکھیں تو جام شیرو کی پاپولیشن ہے وہ تو آئی تھنک 3 سے 4 لاکھ کی پاپولیشن ہوگی، مگر جام شیرو یونیورسٹی سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ میرپور خاص سندھ کے کئی شہر جس طرح دادو، سکھر، نواب شاہ، خیر پور کے اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ سب سے زیادہ یونیورسٹی کی ضرورت شہر کو ہے یا گاؤں کو؟ دیکھیں یونیورسٹی کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے نا وہ ایک میگا پروجیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کی جو بھی اس کے ادارے ہوتے ہیں ان کی ترجیحات یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹی ایک ایسی جگہ پہ بنائی جائے، ایک ایسی سینٹرل جگہ پہ بنائی جائے جہاں پہ تمام ایریاز کے لوگ ایزیلی آ سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرپور خاص جو حیدرآباد مین روڈ ہے وہاں پہ یونیورسٹی بنائی جائے، اس سے ہوگا یہ کہ میرپور خاص کے جتنی بھی سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، چاہے وہ سٹی کے ہوں، چاہے اولڈ میرپور کے ہوں، ڈگری کے ہوں، سانگڑ کے ہوں،
یا ٹنڈولیار کے بھی ہوں تو اس سے تمام جو طلبہ و طالبات مستفید ہو سکتے ہیں کہ میرے پاس بالکل بالکل بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. تو پر میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, جب میں نے یونیورسٹی کی بات کی تو آپ کی آنکھوں کے سامنے شہر میں یونیورسٹی کیوں بنتی ہوئی نظر آئی؟ آپ نے کہا کہ نئے جو ہے میر پور خاص میں یونیورسٹی بنی. دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا کہ میگا پروجیکٹ, چلے میں اگر آپ کہتی ہیں کہ میر پور خاص سے 22 کلومیٹر دور یونیورسٹی بنا دیں, ٹھیک ہے, تو کیا وہاں پہ انفراسٹرکچر آلریڈی موجود ہے؟ وہاں پہ نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہوگا. ظاہر ہے میگا جو پروجیکٹ ہوتا ہے نا, وہ اس میں جو سب سے بڑی جو اداروں کی ترجیحات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم سٹی میں بنائیں یا سٹی کے بالکل قریب بنائیں تاکہ ہمیں وہ سہولیات جو فیسلٹی ہمیں مل سکے. ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر میر پور خاص سے 22 کلومیٹر دور یونیورسٹی بن جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ ٹریول کا وہی ایشو آ گیا کہ میر پور خاص کا, اگر میر پور خاص کا جو اسٹوڈنٹ ہے یا میر پور خاص سے ایک طالبہ ہے کہ وہ 22 کلومیٹر دور جائے گی. اگر میر پور خاص کے سینٹر میں کوئی یونیورسٹی بن جاتی ہے تو اس سے جتنے بھی سراؤنڈنگ کے ایریاز, میں نے کہا کہ اولڈ میر پور اور جتنے بھی سراؤنڈنگ علاقے ہیں, قریبی شہر ہے, وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, چلے ہم نے جو ہے اس بات کی, گورنمنٹ کالج ہے وہ بن رہا ہے, وہ زیر تعمیر ہے, میڈیکل کالج بن رہا ہے, وہ کہاں پہ بن رہا ہے؟ وہ میر پور خاص سٹی پہ بن رہا ہے. میر پور خاص سٹی میں بن رہا ہے, ٹھیک ہے, نیو سیول ہاسپٹل ڈسٹرکٹ ہیڈ وہاں. اچھا ٹھیک ہے. دونوں جو ہے وہ پرانے والے کالجز بھی سٹی میں, یہ نیا والا یہ بھی بنا ہے, یہ بھی سٹی میں. سٹی کے لوگ کروڑوں روپے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, گاؤں کے لوگ نہیں دے سکتے, ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے خودکشی کرنے کا. ہاں, جو آپ نے بات کی کہ مجھے پتہ نہیں کرنی چاہیے نہیں چاہیے, وہ نجی ادارے کے اندر جو ہے وہاں پر جو میر پور خاص کی جو اپنی انرولمنٹ ہے وہ آئی تھنک میرے خیال سے 2 یا 3% ہوگی. باقی ٹوٹل پنجاب سائڈ سے آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ وہاں پہ, کیونکہ وہ ایک ایچ ایس سی نے جو کہ ایک سسٹم بنایا ہے, اس کے تحت پنجاب سائڈس کے ادر مطلب جو پروونس ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹ وہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میر پور خاص کے 3 سے 2.5% اسٹوڈنٹس ہوں گے جو وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس چیز سے میں سہمت ہوں, پر وہ 16 جو اسٹوڈنٹ ہیں جو ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ تو شہر سے بن رہے ہیں نا. بالکل. تو پھر گاؤں نہیں, میں نے کہا سب سے زیادہ سہولت کی ضرورت کس کو ہے؟ گاؤں کو, ٹھیک ہے. گاؤں میں آپ نے کہا کہ ہاسپٹل ہے پر وہاں پہ سہولیات نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب گاؤں کے لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہوگی, جب گاؤں کے لوگ ڈاکٹرز نہیں بنیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ گاؤں میں کہاں سے آئے گی سہولیات, ٹھیک ہے. گاؤں میں کیا ہے؟ کھیت ہے, ٹھیک ہے. جب گاؤں سے ایک انجینئر نہیں نکلے گا تو کھیت کے لیے مشینریز کیسے جنریٹ ہوں گی؟ گاؤں میں اگر گاؤں سے کوئی آرکیٹیکٹ نہیں نکلے گا تو گاؤں شہر میں کیسے تبدیل ہوگا, ٹھیک ہے. گاؤں میں اگر کوئی جو ہے بینکر نہیں نکلے گا تو گاؤں کی معیشت کو, یا کوئی بزنس مین نہیں نکلے گا, بزنس مائنڈیڈ بچہ نہیں نکلے گا تو وہ گاؤں کی معیشت کو کیسے جو ہے آگے بڑھائے گا؟ گاؤں کے جو فصلیں ہیں ان کی معیشت کو پاکستان کا جو ہے کردار کس طرح سے بنائے گا, کس طرح سے ہیلپ کرے گا, ٹھیک ہے. گاؤں کو بھی ایک شہر بننے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. جب گاؤں کے بچے نہیں پڑھیں گے تو یہ سردار, یہ درگاہ, یہ نواب والا سسٹم کیسے ختم ہوگا, ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ ٹریول کا مسئلہ آ جاتا ہے, یہ آ جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. شہر کے لوگ میں سمجھتی ہوں کہ افورڈ کر سکتے ہیں. اگر یہ یونیورسٹی گاؤں کے سائڈ بنے تو شہر کے لوگ کنوینس افورڈ کر سکتے ہیں, گاؤں کے نہیں کریں گے. گاؤں کے لوگ تو خودکشی کر رہے ہیں. آپ کے کہنے کی بات ہے کہ 2023 میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ گاؤں کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں جو ہے وہ پرانا میر پور خاص ہے, وہاں کے لوگ 2023 میں خودکشی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا سب سے پہلے یہ کہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, ہم جو ہے وہ کیسے زیادہ سے زیادہ 100 روپے ٹریول کا لگتا ہے یا جو ہے 200 روپے ٹریول کا لگتا ہے, اس سے ہم 1-2 روٹی نہ کھا لیں, ہم اپنے بچے کو کیوں بھیجیں اس طرف. جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں, جن لوگوں کو زندگی کی ضرورت ہے, ان لوگوں کو زندگی دی جائے, ان کو جینا سکھایا جائے. اور اگر ہم یہ ساری چیزیں بولیں گے, ایک ہے جو ہم میر پور خاص کو کریں گے, میر پور خاص شہر میں یہ ہو رہا ہے, کالجز ہے میر پور خاص کے شہر میں, سینٹر میں ہے, سینٹر میں بھی ٹریول کرنے کا مسئلہ آتا ہے. اور دوسری بات, میر پور خاص میں جو یونیورسٹی تعمیر ہو رہی ہے یہ وہاں پہ پری میڈیکل نہیں ہے, بالکل ایسا ہی. پھر میر پور خاص کو ڈاکٹرز کہاں سے ملیں گے؟ ایسا ہی ہے بالکل. وہاں جب یہ چیز میں یہاں سے تھوڑا سا گلا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے جتنے ووٹس لیے, آپ لوگوں نے جتنی کوشش کی,
تو اس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ اس طرح کے بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ پری میڈیکل بھی پڑھائی جاتی ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. آپ لوگ ساتھ کے ساتھ یہ چیز بھی دیکھتے ہیں اگر میرپور خاص کو ایک انجینئر کی ضرورت ہے, ایک آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے, تو ساتھ کے ساتھ میرپور خاص کے لوگوں کو جو ہے اپنے صحت کے خیال رکھنے کے لیے ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا. جب وہ جو ہے کالج بن رہی ہے, بہت اچھا لگا کہ وہ ڈگری جو ہے پری میڈیکل کالج ہے وہ بن رہی ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے. پر میں کہوں گی کہ یونیورسٹی میں اگر ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی تو یہ میری طرف سے ایڈوائز بھی ہے اور سجیشن بھی ہے کہ آپ وہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی کا بھی کریں, کیونکہ ابھی تک آپ نے کہا کہ تعمیر نہیں ہوا. یہ اور بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ اگر میں کہوں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ میرپور خاص کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے. جب تک میرپور خاص کے لوگ ہیلدی نہیں ہوں گے وہ اپنے لائف کو کس طرح سے جئیں گے. بالکل ایسا ہی, بالکل. تو آپ اس چیز پہ بھی ذرا نظر رکھیں. اور میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں اور میں کہوں گی کہ میں آپ دونوں سے واپس ملاقات ہوگی کیونکہ میرے سوالات ختم نہیں ہوئے, پر ہمارے جو ہے وہ شو کا ٹائم ختم ہوا ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں. 2 منٹ تو دو آپ, ہم نے تو بات ہی نہیں کی جو ہماری سول ہاسپٹل کے حساب سے بات کرنی تھی. جی جی آپ کر سکتے. دیکھیں ایسا ہے کہ میرپور خاص میں جو سول ہاسپٹل ابھی جو نیا جو بنا ہے وہاں پہ چلا گیا نا, تو وہاں پہ ایمرجنسی وارڈ تھا ہمارے پاس شہر میں. دوسرا تھا گائنالوجیکلسٹ جو وارڈ تھا ہمارے پاس. ابھی اس پہ احتجاج کر رہے ہیں علماء ایکشن کمیٹی نے, پورے شہر کے لوگوں کو بلوایا ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیں ابھی وہی بات آ جائے کہ صاحب حیثیت لوگ تو چلے جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں. بالکل. اب جو غریب آ رہا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ میرپور خاص وہاں پہنچتا ہے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے. جتنی دور وہ ہاسپٹل ہے وہ جب تک وہ پہنچے گا ایمرجنسی لے کے تو راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کم سے کم یہ تو دیکھے بھائی کہ یہ جو ایمرجنسی ہے اس کو تو اسٹارٹ رکھیں. بالکل. اس کو کیوں کلوز کر رہے ہیں. اور گائنا تو آپ کو پتا ہے گائنالوجی تو کتنا پرابلم والا معاملہ ہے. اس میں تو آپ جب ڈلیوری کے بچہ ایمرجنسی میں ہی آتا ہے جو بھی آتا ہے, تو اگر وہ بھی وہاں چلا جائے گا, وہ وہاں شفٹ ہو جائے گا, تو کس طرح پھر شہر کے لوگ یا بارہ کے لوگ یا دوسرے میرپور والے جو پرانے اولڈ میرپور والے لوگ جو وہاں تک پہنچیں گے تو وہ تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو ابھی جیسے ہمارے پاس کل ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اولڈ میرپور کی طرف ہی ہوا ہے, مدرسے کے ساتھ ہوا ہے, مین روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا, وہاں پہ اس کا جو والد تھا وہ بچہ ڈیتھ کر گیا, والد ابھی بھی سیریس حالت کے اندر ہے. ٹھیک ہے, کیا ہوا, سر پہ چوٹ لگی ہے, بچہ ایکسپائر ہو گیا راستے میں جاتے ہوئے ایمبولینس میں, والد صاحب وہاں پہنچے. تو آپ یہ بتائیں کہ چلو یہ تو پرانے اولڈ سے آ رہا تھا نا, سٹی سے تو نہیں آ رہا, سٹی والا تو جائے گا برابر میں ہاسپٹل میں چلا جائے گا دکھانے کے لیے. اب اگر یہ سہولت ان کو اس سے محروم کر دیا جائے گا پرانے کو اور نئے کو, تو آپ مجھے یہ بتائیں نہ تو کوئی وہاں پہ میونسپل ہاسپٹل ہے میرپور خاص کے اندر جو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, اب جب یہ سہولتیں نہیں ہوں گی, یہ چیزیں نہیں آئیں گی, جیسے میڈیکل جو کالج بن رہا ہے وہ نہیں بن رہا, کیوں نہیں بن رہا, کون سی مافیا اس کے پیچھے ہمیں نہیں معلوم. اب زراعت والا جو آپ نے بات کی تھی, زراعت جو ہمارے پاس کپاس کا بہت بڑا کراپ ہے, ہمارے پاس کماند کا کراپ ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا ویجیٹیبل ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارا ٹوٹل جو شکر جو چینی جو ہے ہمارا چلا جاتا ہے افغانستان. جب افغانستان جو ہمارا جو پالیسی میکر جو بیٹھا ہے پاکستان کے اندر, اس کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ بھائی ہماری چیزیں جب تو وہاں پہ جب ایکسپورٹ ہو جائے گی, یا آم ہو یا کوئی بھی چیز ہو مثال کے طور پہ, تو ہم لوگوں کے پاس تو مہنگائی آئے گی نا. بالکل. جب ہم لوگ ہمارا ساری چیزیں ڈالر میں تقسیم بیچنا شروع کر دے گی, جیسے ہماری کنکی جاتی ہے, کنکی اسٹاک ہوتی ہے. بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, یہ کنٹینیو ہونا چاہیے, پر ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. دیکھیں آپ ہمیں دیں نا 5 منٹ, ہم نے آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ ہمیں 5 منٹ دیں, کیونکہ دیکھیں ہمارا جو پالیسی میکر اوپر بیٹھا ہوا, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی پالیسی کیسے بنا رہا ہے بھائی. آپ پالیسی بنا رہے ہیں, آپ کم سے کم یار یہ دیکھیں کہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کے پاس آٹا نہیں ہے کھانے کے لیے, اور آپ لوگوں کے گودام بھرے ہوئے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے جی, جب وہ گودام بھرے ہوئے تو یار آپ نے, میں نے ایک زلزلے میں جب زلزلہ وہ آیا تھا, فلڈ آیا تھا وہاں پہ, اوپر ابھی زلزلہ آیا پچھلی سال کی بات ہے, تو ایک لوگ اس سے اپنے آٹے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے, سامنے ہوتی کچی جو دکانیں تھیں وہ اللہ پاک نے روک دی, جو پکی دکان تھی اس کو ایسے کیسے اللہ پاک بھا کے لے گئے. یہ سواد کی بات ہے. تو اللہ پاک کی طرف دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زراعت کی جو ہم بات کر رہے ہیں, آپ ہمارا سارا زراعت اٹھا کے دے رہے ہیں, دبئی دے رہے ہیں, افغانستان دے رہے ہیں, جتنے بھی ہمارے پاس جو قریب ہمارے ممالک آپ ان کو دے رہے ہو. ٹھیک ہے, آج بنگلہ دیش جا کے کہاں کھڑا ہو گیا, ہم لوگ تو پھر بھی نیچے ہیں. بالکل. دیکھیں ہمارے پاس, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پودینے سے لے کے, پودینہ ایک چھوٹی سی فصل ہے, اور یہ جو ہے ہرا دھنیا, یہ فری میں دیا جاتا تھا کہ سبسڈی دے جائیں.
آج اس کا بھی ریٹ ہے. ٹھیک ہے جی. آج ہماری جتنی بھی بڑی کراپ ہے, جو بھی ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے, اللہ پاک نے ہمارا جب چیز زراعت کو بڑھایا ہے, ابھی جو اس وقت جو اس ملک کو سارا دیا گیا ہے, جتنا بھی سیاستدان کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں ہم نے بچا لیا, IMF میں قرض آتی تھی, نو IMF, نو قرض, نو ڈیمانڈ. ایک ہی کوشچن, ہمارا ملک آ گیا زراعت کے اوپر. ہمارا زراعت آنا شروع ہوا نیچے سے, یہ لوگ خوشحال ہونا شروع ہو گئے. ابھی سے نہیں آ رہا, 1 سال سے ہمارا زراعت ہمارے کو سارا دے رہا ہے, 1-1.5 سال سے ہمیں سارا چلتا ہوا چاہ رہا ہے. اللہ پاک نے روکا, جو رحمت ہوتی تھی وہ زحمت بن جاتی تھی, بنا دی جاتی تھی. بالکل, اس کو بنایا جاتا تھا, اس کو توڑا جاتا تھا, مروڑا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. ہم لوگ, اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, ابھی بھی تو سسٹم آیا نا, جو بھی ابھی سسٹم چل رہا ہے. آج پیٹرول آ گیا نیچے, ڈالر نیچے آ گیا. ہماری جو قوم ہے, ایک بار ڈنڈے کی بہت سخت ضرورت ہے, بہت زبردست ضرورت ہے, وہ ایک چلنا چاہیے. آپ نے ابھی پتہ ہے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا, بریک سے آنے سے پہلے جو ہے بریک پہ جانے سے پہلے نا, میں نے ان ساری باتوں کو مختصر کر کے یہ بولا ہے کہ میر پور خاص تو بہت خاص ہے, پر اس میر پور خاص کے لوگ جو ہیں نا, انہوں نے کیا کیا, یہ جو انگلی ہے منہ میں دبائی. ٹھیک ہے, ان کو کوئی میر پور خاص کی خاصیت نہیں مل رہی. کیونکہ اگر یہ بات میں خود کہوں, میں نے اپنے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کیا ہے, اور میں نے اس چیز پہ میں کہوں گی کہ ڈسکشن ہونی چاہیے, پر ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں نے اپنے پہلے بھی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی جو چیزیں ہیں, پاکستان میں جو فصل اگ رہی ہے, اگر ہم جیسے ہم بات کی جائے, وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. میر پور خاص کے آم کہاں جاتے ہیں بھئی, ہمیں دکھائی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, کووڈ کے ٹائم مجھے ایسے اگر میں کہوں گی کہ نا, میں نے انار کھائے, میں دیکھ کر حیران ہوں کہ ہمارے پاکستان کے, کیونکہ کووڈ کے ٹائم جو ہے بند ہو گیا تھا سارا. ٹھیک ہے, پاکستان سے چیزیں باہر نہیں جا رہی تھی, پھر ہمیں پاکستان کی چیزیں کھانے کو ملی تھی, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ نعمت ہے کہ پاکستان کی چیزیں ہمیں ہی ملی تھی, اور بہت اچھا لگا آپ دونوں سے مل کے, اور واپس بھی ضرور ملاقات انشاءاللہ. گلے چاروں کا میں مراگش واد حلاس بتن ہوں شمار دے گی وہ تی ہوسٹر اجازت انچ میں دعاؤں کو تی مراگش بندات کو انچ دعاؤں کو تی مراگش عملاس کنی وش پہ باتیں خوش پہ شکرن پہ باتیں. السلام علیکم, اللہ نے گبان اللہ میں یاری.